सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुतहर्रिक। आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जनेवा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कॉन्फ्रेंस की क़यादत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में सरबराहान मुमलिकत, वज़रा और मुतअद्दिद ममालिक के आला सतह के नुमाइंदे शरीक होंगे। आलमी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इफ्तिताही कलमात से होगा। कुछ भी हो, पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी, जनरल इलेक्शन भी दूर तक नज़र नहीं आ रहे। चौधरी शुजात हुसैन ने इस्लामाबाद में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात के दौरान टू टोक कह दिया। JUI सेक्रेटरी जनरल ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि सियासत में चौधरी शुजात हुसैन का नाम रवादारी और रख रखाव का है, जबकि इमरान खान ने मुल्क में गाली कल्चर को फ़रोग़ दिया है। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। मुस्लिम लीग नून ने इजलास के लिए भरपूर तैयारी कर ली। नून लीग पंजाब असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोपहर 12 बजे तलब किया गया है। इजलास की सदारत वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक करेंगे। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी इजलास में पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर से बलूचिस्तान से पार्टी में शामिल होने वाले रहनुमाओं ने जरदारी हाउस कराची में मुलाकात की है। फरियाल तालपुर ने नवाबजादा जमाल रईसानी और मीर फरीद रईसानी को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के दरवाजे मुल्क के तमाम जमहूरियत पसंदों के लिए खुले हैं। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला सदर आसिफ अली जरदारी की फहम फरासत और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत व अज़्म से मुमकिन है। मुलाकात में MPA सुहेल अनवर सियाल और वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान पारस डेरो भी मौजूद थे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से पहले सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। पीपल्स पार्टी के ज़रिए तमाम बिलावल चौरंगी से स्टार गेट तक कराची सबके लिए रैली निकाली गई, जिसमें जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि कराची का अगला मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। बल्दियाती इंतखाबात से पहले बाग़े जिना कराची में जमात इस्लामी का पावर शो। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, कराची के मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। इस बार इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। हुक्मरानों से अपना हक लेने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। देखिए इसी बारे में सैयद नुमान गिल की रिपोर्ट। इंतखाबात की आमद। बाग़े जिना ग्राउंड में सजा जमात इस्लामी का पिंडाल। जमात इस्लामी ने ऐलान कराची इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि शहर खंडर बन रहा है मगर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। कई माह से हम इनके पीछे भाग रहे हैं। इस बार इलेक्शन वक्त पर होंगे। शहर खुदा हुआ है, खंडर बना हुआ है। एक सड़क बनती है, दूसरी बनाने जाते हैं, पहली टूट जाती है। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाब हो रहा है, साजिशें अब भी हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं, जो आपने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है उस पर कायम रहे। हमें इलेक्शन चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने इंतजामिया पर तनकीद के निश्तर चलाते हुए कहा कि हमारे पास इख्तियार नहीं मगर हम फिर भी बनो काबिल प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी ग्राउंड में बच्चों ने एंट्री टेस्ट दिए। हमारे बच्चों ने टेस्ट दिया और कामयाब हो गए, जो 6 माह बाद IT के माहिर बनेंगे। हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमने बनो काबिल प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसी बाग़े जिना में हमारे बच्चों ने भी टेस्ट दिया, बच्चियों ने भी टेस्ट दिया, कामयाब हुए। उसके बाद उनके इंटरव्यूज मुकम्मल हो गए। इंशाअल्लाह इसी हफ्ते 10,000 बच्चों और बच्चियों की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। 6 महीने में ये कोर्स करेंगे, रोजगार इनको देंगे इंशाअल्लाह। है कोई तो सामने आए। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि हमें इन हुक्मरानों से अपना हक लेना है। हमारा मेयर आया तो हम मोहल्ला कमेटियां बनाएंगे, कम्युनिटीज को साथ मिलाएंगे। हमारा मेयर घर घर जाकर इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करेगा। एक बार जमात इस्लामी का मुंतखब मेयर आ जाए तो सब मसाइल हल हो जाएंगे। कराची में नई हल्काबंदियों के लिए एहतजाज। MQM ने रैली की तारीख तब्दील कर दी। रैली अब 9 की बजाय 11 जनवरी को निकाली जाएगी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी एहतजाज के लिए MQM की हिमायत का ऐलान कर दिया।
اپنی رہائش گاہ پر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ گفتگو میں ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ متنازع حلقہ بندیاں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش ہے، جبکہ جماعت اسلامی کی نظر صرف کراچی کی میئرشپ پر ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ایک بار پھر غیر منصفانہ حلقہ بندیوں کا الزام لگایا، کہا ووٹر لسٹوں کے ذریعے ہماری نمائندگی کم کی گئی، شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، لیکن جب ووٹ فیصلہ نہیں کرتا تو فیصلہ روڈ کرتا ہے۔ الیکشن میں پری پول ریگنگ ہو چکی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے کہ الیکشن اگر ہوا اسی ڈیلیمیٹیشن کے ساتھ تو اس کو الیکشن تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل یہ الیکشن ہوگا ہی نہیں جس کے نتائج پہلے سے تیار شدہ ہیں۔ تو کچھ لوگ جو پری پول ریگنگ کر چکے ہیں، ہم نے 11 جنوری کو الیکشن کمیشن تک دوبارہ جا کر ان کو یہ یاد دلانا ہے کہ شفاف الیکشن کرانا آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ ہم ایوانوں میں جاتے رہے ہیں، عدالتوں سے اور الیکشن کمیشن سے انصاف مانگتے رہے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب ووٹ فیصلہ نہیں کرتا پھر روڈ کو مجبوری ہوتی ہے کہ وہاں بولنا پڑتا ہے اس روڈوں کو، اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہر ایک کو کراچی حیدرآباد میں سندھ کے شہری علاقوں میں الیکشن میں کامیاب ہونے کا مکمل حق ہے، اور یہ حق ہم کسی سے چھیننا نہیں چاہتے۔ لیکن الیکشن چھین کر آپ سندھ کے شہری علاقوں کی حقیقی نمائندگی کو ختم کرنا چاہیں گے تو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر یہ سازش ہمیں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی ایک سازش تیار ہے۔ اس طرح کا ظلم اور اس طرح کی ناانصافی کے دو بڑے مظالم تو اس کے پیچھے ہیں ہی۔ ایک تو مردم شماری میں ہمیشہ ہمیں کم گنا گیا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی سیاسی مخالفین پر تنقید۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں ایم کیو ایم الیکشن رکوانے جبکہ جماعت اسلامی بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے احتجاج کر رہی ہے، لیکن ہم سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کروانے کے پابند ہیں۔ مرتضی وہاب کراچی میں پیڈسٹرین ٹریل نہر خیام ووٹ بیسن کلفٹن کی افتتاح کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ہم نے کراچی کی بہتری کا کام جاری رکھا ہوا ہے اور اسی پر فوکس کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کیچ 22 سچویشن ہے، ایک طرف جماعت اسلامی پروٹیسٹ کرتی ہے کہ الیکشن 15 تاریخ کو کراؤ، آپ کہہ رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پروٹیسٹ کرنے کا سوچ رہی ہے کہ 15 تاریخ کو نہ کرائیں، اگر کرائیں گے تب بھی کچھ لوگ خوش ہوں گے، نہیں کرائیں گے تب بھی کچھ لوگ خوش ہوں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹارگٹ بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو اس طریقے سے سوچیں، ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ کیا ڈیلیورنس ہو رہی ہے، کیا چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، کیا کام ہو رہا ہے، اور اس کام کے اوپر فوکس کیا جائے۔ میں سچی بات ہے، میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ ہم ہو جائیں، ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کریں۔ خبر راولپنڈی سے، جہاں پیر بدھائی کے علاقے میں پولیس ناکے پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی جبکہ 1 ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ واقعے کے بعد شہر میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور مفرور ملزموں کی تلاش جاری ہے۔ 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں جبکہ 1 ڈاکو ہلاک ہوا ہے۔ کراچی میں سی ویو پر لڑکی خودکش کیس کا ڈراپ سین، غوطہ خوروں نے لاش نکال لی۔ لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا انکشاف، پولیس نے ملزم اور ایک لیڈی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ زاہدہ پروین کہتی ہیں ڈاکٹر شان سلیم نے سارا ملک کو قرض دے کر جنسی تعلق پر مجبور کیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 2 سے 2 لڑکیاں پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئیں۔ لاپتہ ہونے والی لڑکیوں میں 14 سالہ کنزا اور اس کی سہیلی نائلہ شامل ہیں۔ دونوں گورنمنٹ ملت سکول کورنگی ٹی ایریا میں ایک ساتھ پڑھتی ہیں۔ کنزا کے والد محمد جنید کے مطابق نائلہ اکیلی کنزا سے ملنے گھر آئی، کچھ دیر بعد دونوں بچیاں باہر چلی گئیں، اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ کنزا کے والد کا کہنا ہے کہ کچھ دیر گزر جانے پر تشویش ہوئی اور اسی اثنا میں نائلہ کے والد نوید بیٹی کو لینے آ گئے۔ نائلہ کے والد نوید کے ساتھ ادھر ادھر ڈھونڈا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ کنزا کے والد محمد جنید کی جانب سے تھانہ زمان ٹاؤن میں اغوا کا مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے۔ ملک میں موسم سرما کی شدت میں اضافہ جاری ہے۔ اسکردو اور گردونواہ میں اب تک 8 انچ سے 1 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں بادل برس رہے ہیں۔ چمن سمیت شمالی بلوچستان کے کئی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ کم سے کم درجہ حرارت لہ میں -9، گوپس اسکردو -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہوا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا راج برقرار، موٹر وے کو شدید دھند کے باعث مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ دھند کی صورتحال اور موٹر وے کی بندش کا احوال جانیں گے فیض پور انٹرچینج پر موجود اپنے نمائندے اسرار خان سے۔ جی اسرار۔ جی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا راج بدستور برقرار ہے۔ اگرچہ دن کے اوقات میں لاہور اور اس کے گرد و نواح میں دھند نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن شام ڈھلتے ہی دھند کا سلسلہ شروع ہوا اور جیسے جیسے رات گہری ہوتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے دھند کی شدت میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت دھند کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ موٹر وے کے بعض مقامات پر شدید دھند کے باعث حد نگاہ صفر ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے لاہور ملتان موٹر وے کو فیض پور انٹرچینج سے رجانہ تک بند کیا گیا ہے، جبکہ موٹر وے M5 کو شیر شاہ سے اچ شریف تک عارضی طور پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر موٹر وے کو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے۔ دھند میں نمایاں کمی ہونے کے بعد موٹر ویز کو دوبارہ سے کھول دیا جائے گا۔ موٹر وے پولیس حکام نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اگر سفر کرنا ضروری ہو اور موٹر وے بند ہو تو متبادل راستوں پر محتاط انداز میں گاڑی چلائیں، اوور اسپیڈنگ سے بچیں اور فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں۔ جی ٹھیک ہے اسرار، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں گیس کا بحران شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ گھروں میں کھانے پکانے کے لیے شہری کوئلے جلانے پر مجبور ہو گئے، لیکن بازار میں کوئلہ بھی مہنگا ہو گیا۔ شہری سر پکڑ کر رہ گئے۔ حکومت سے گیس کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ دیکھیے حبیب خان کی رپورٹ۔ بحران سے پریشان شہریوں کی مشکلات دگنی ہو گئی۔ متبادل کے طور پر استعمال ہونے والا کوئلہ بھی مہنگا ہو گیا۔ فی کلو کوئلہ 80 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس آتی نہیں ہے۔ 160 روپے کے 2 کلو کوئلے سے ایک وقت کا کھانا تیار ہوتا ہے۔ مہنگائی کے دور میں کھانا بننا مشکل ترین ہو گیا ہے۔ نہ تو گیس ہے اور کتنی شدت سے پریشانی ہے، اور یہ کوئلہ ایک وقت کا کھانا اس کے اوپر نہیں بنتا ہے۔ دکانداروں کو کہنا ہے کہ کوئلے کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے۔ اصل میں یہ تو کھانے پکانے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 1 کلو کتنے وقت میں استعمال لوگ ہیں، 2 کلو لے کے جاتے ہیں، دوسرے دن آتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو 4 کلو روز کے جلاتے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت گیس کی فراہمی کے لیے اقدامات کرے۔ دوسری جانب SAGC حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں گیس کی طلب میں اضافہ ہوا، جس کے سبب سپلائی میں دشواری کا سامنا ہے۔ کرٹیکل میس لاہور کے زیر اہتمام اسموگ آگاہی سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ سائیکل ریلی لبرٹی چوک سے جلو پارک تک نکالی گئی۔ ریلی میں مرد اور خواتین سائیکلسٹ سمیت بچوں نے بھرپور شرکت کی۔ دیکھیے دلاور نیازی کی رپورٹ۔ لبرٹی گول چکر سے شروع ہونے والی سائیکل ریلی کینال روڈ سے ہوتی ہوئی جلو پارک پہنچی۔ ریلی میں مرد و خواتین سائیکلسٹ سمیت بچوں نے بھرپور شرکت کی، جبکہ ریلی میں شریک ہونے والے سائیکلسٹ کا کہنا تھا کہ سائیکل چلانے سے انسان تندرست رہتا ہے۔ ہمارا گروپ ہے کرٹیکل ماس لاہور، یہ ہم ایوری سنڈے رائڈ کرتے ہیں، جو ہماری سٹارٹ ہوتی ہے لبرٹی سے کبھی ہم وال سٹی جاتے ہیں، کبھی ہم ڈیفینس جاتے ہیں۔ اسموگ آگاہی سائیکل ریلی میں موجود سائیکلسٹ نے 25 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ سائیکل ریلی کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں اور ریسکیو کا عملہ بھی موجود رہا۔ اس موقع پر سائیکلسٹ کا کہنا تھا اسموگ کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر سائیکل کلچر کو ترجیح دینا چاہیے۔ یہ 25 کلومیٹرز کی ریلی ہے، یہاں پہ آج ہم سائیکلنگ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہم اس لیے آئے تھے تاکہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں اور ہیلدی رکھ سکیں۔ بیسکلی اسموگ اویئرنیس کے لیے، تاکہ سائیکل کلچر پروموٹ ہوئے پاکستان میں دوبارہ۔ شہر میں بڑھتے ہوئے اسموگ کے مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے سائیکل کا استعمال کرنا ایک مثبت اقدام ہو سکتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے بھی بہتر ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز۔